अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम, अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। आज हमारे पास फिरक और अदियान के मुबादियात में से आखिरी लेक्चर है और इसमें हम आज तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ फ़िरका नाजिया अहले सुन्ना की अलामात और खूबियाँ। उसके बाद जो गुमराह फ़िरके हैं अहले बिदअत और अहले बातिल, उनकी अलामात और उनकी जो आप समझ लें कि पहचान के तरीके हैं। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ हम मौजू पढ़ेंगे वो मौजू जिसकी तरफ मैंने पहले लेक्चर में इशारे किए थे कुछ दो तीन मुकामात पे, और वो है कुरान करीम में जो अदियान का जिक्र है वो किस अंदाज में आया है और कहाँ कहाँ आया है। कुरान करीम में अदियान के हवाले से जो साबका अदियान हैं उनका कैसे जिक्र आया है और कहाँ का जिक्र आया और किन तरीक़ों से उनको जिक्र किया गया। अल्लाह ताला ने तकाबुल अदियान इस मौजू को किस अंदाज से कुरान करीम में जिक्र किया है, ये इंशाल्लाह आखिर में हम इस हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। और अगला हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो यहूदियत के बारे में होगा। अगला हमारा पहला लेक्चर यहूदियत के बारे में, यहूद के बारे में होगा। उनका नाम यहूद क्यों है, उनकी तारीख क्या है, कैसे वो जो है वो मिस्र से निकले फ़लस्तीन में, और फिर दीगर जो सारी चीज़ें मामलात हैं वो उनकी तारीख के किताबें, असफार और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं यहूद के हवाले से, उनके अकायद, नज़रियात, ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम अगले हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम पढ़ेंगे। और हम अदियान से आगाज़ करेंगे और उसके अंदर हम यहूदियत, नसरानियत, उसके बाद हिंदू और सिख वगैरह जितने भी दीगर जो है वो इसके अंदर अदियान आते हैं वो इंशाल्लाह हम उनमें से जो मारूफ पाको हिंद के अंदर हैं, बूजी वगैरह इस तरह के, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम फ़िरक की तरफ मुंतकिल होंगे, फ़िरकों का तारुफ और उनके अकायद, नज़रियात, उनके आगाज़, उनकी नशर व इशाअत, और इस वक्त वो दुनिया में कहाँ कहाँ फ़िरके मौजूद हैं उनकी इंशाल्लाह हम निशानदेही करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज मौजू वो है फ़िरका नाजिया यानी अहले सुन्ना की अलामात और खूबियाँ क्या हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी फ़िरके हैं, जितने भी ग्रोह हैं और जमातें हैं, हर ग्रोह, हर फ़िरके की कुछ अलामात हैं, कुछ खुसूसियात हैं जिनसे वो फ़िरका दीगर फ़िरकों से नुमायाँ होता है और पहचाना जाता है। तो अहले सुन्ना एक जमात है और ये उन 73 फ़िरकों में से वो वाहिद फ़िरका है जो निजात पाने वाला है, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदतन, सारे के सारे आग में हैं सिवाय एक फ़िरके के, सिवाय एक जमात के। जब आपसे पूछा गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, इससे मुराद वो जमात और फ़िरका है, ग्रोह है जो उस पर होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, उस मनहज पर, उस तरीके पर जिस पर मैं और मेरे सहाबा इस वक्त मौजूद हैं। तो अहले सुन्ना की जो सिफात जिनसे वो नुमायाँ होते हैं उनमें से हम यहाँ चंद एक का जिक्र करते हैं। सबसे पहली सिफ़त या सबसे पहली अलामत अहले सुन्ना की अलामात में से वो ये है कि वो उम्मत में सबसे ज़्यादा हक़ को पहचानने वाले, उम्मत में से सबसे ज़्यादा हक़ को पहचानने वाले। जितना अहले सुन्ना को हक़ की मार्फत और पहचान जितनी है उतनी शायद किसी दूसरे को। तो अहले सुन्ना वल जमाआ किताब व सुन्नत को दीगर फ़िरकों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर, सही मनहज और सही तरीके पर पहचानने वाले हैं। उम्मत में से सबसे ज़्यादा आपस में एक दूसरे पर और मखलूक पर रहम करने वाले ये अहले सुन्ना है। अहले सुन्ना आपस में भी एक दूसरे पर रहम करते हैं और दूसरों पर भी, मुखालिफिन पर भी, अगरचे दुश्मन क्यों ना हो उस पर भी जब रहम जो है वो रहम करने की जगह हो तो वहाँ रहम करते हैं और शफकत के साथ पेश आते हैं। नंबर 3, अपने मद्दे मुकाबिल पर लोगों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। मद्दे मुकाबिल पर भी सबसे ज़्यादा, यानी मुखालिफिन के साथ जो दीगर गुमराह फ़िरकों का रवैया होता है वो अहले सुन्ना का रवैया नहीं होता उनके साथ, बल्कि वो नरम लहजे से, नरम अंदाज में, हिकमत भरे उसलूब से, हिकमत और जो है वो दानाई के साथ उनको अपनी तरफ दावत देते हैं, बुलाते हैं। क्योंकि अहले सुन्ना का दीगर फ़िरकों से फ़र्क ये है
کہ اہل سنہ اپنی ذات کی خاطر دعوت نہیں دیتے، اپنی ذات، اپنی قوم، اپنے خاندان، اپنی طرف نہیں بلاتے۔ اہل سنہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، ان سب کی ایک مشترکہ دعوت ہے، ایک مشترکہ جو ہے وہ فکر ہے جس کی طرف وہ بلاتے ہیں۔ جبکہ گمراہ فرقے جو ہیں وہ ہر ایک اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی خواہشات کی طرف بلاتا ہے، وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ کیا ہیں، وہ ہر ایک اپنی اپنی اس کے اندر، ہر ایک کے ان کے اندر مقاصد ہیں۔ کسی کا مقصد اور ہے، منصب کو لینا، عہدے کو لینا، جاہ و وجاہت، شہرت اور پیسہ، دنیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے۔ لیکن اہل سنہ کے مقاصد میں یہ چیزیں آپ کو شاید ہی کہیں کسی آدمی کے اندر شاذ و نادر آپ کو نظر آئیں، وگرنہ ان کی دعوت کا، ان کے جو ہے وہ یہ سارے مشن کا اصل مقصد یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب وہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ بھی نہیں لیتے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ بھی نہیں لیتے۔ اور اس میں نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس کے بارے میں بکثرت جو ہے وہ موجود ہیں۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کے تابع ہونے والے اور اس کے پاس رک جانے والے، کیونکہ وہ خواہشات کے پجاری نہیں۔ جو خواہشات کا پجاری ہوتا ہے اس کے ہاں کوئی چیز بھی حق نہیں ہوتی سوائے اس کے جس کو وہ حق سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کا پیروکار نہیں ہوتا، حق کا طالب ہوتا ہے، اس کو جہاں سے بھی حق ملتا ہے وہ حق کو لے لیتا ہے۔ تو یہ اہل سنہ کی خوبی ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ان کو حق مل جائے اگرچہ غلطی پر ہوں وہ رجوع کر لیتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں ہمارے اسلاف میں صحابہ کرام سے لے کر تابعین، ائمہ اعظام، تبع تابعین، آپ کو ایک نہیں، دو نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ انہوں نے جب ان کو دلیل مل جاتی تھی، جب حق ان تک پہنچ جاتا تھا تو اپنے غلط موقف سے رجوع کر لیتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کان وقافا عند کتاب اللہ، سیدنا عمر فاروق اللہ کی کتاب کے پاس رک جانے والے تھے، اللہ کی کتاب کے سامنے رک جانے والے تھے، بے بس ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سامنے، جتنے بھی غصے میں ہوتے، جتنا بھی اپنے موقعوں پر ڈٹے ہوتے، جب کوئی آ کر قرآن کی آیت سنا دیتا فوراً بیٹھ جاتے، جب وہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنا دیتا فوراً بیٹھ جاتے۔ اس وجہ سے عبداللہ ابن عباس ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابی، ان کو ان کے چچا زاد نے کہا کہ مجھے امیر المومنین کے پاس جو ہے وہ لے جاؤ، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کسی مسئلے میں۔ تو اس نے آ کر سخت لہجے میں حضرت عمر بن خطاب سے بات چیت کی اور کہا کہ تم عدل نہیں کرتے، اس طرح کی بات کی۔ تو حضرت عمر غصے میں آ گئے تو اس کو مارنے لگے، سیدنا عمر فاروق اس کو مارنے لگے۔ تو ایک صحابی نے قرآن کریم کی جو ہے وہ آیت پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف، خذ العفو وامر بالعرف، کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی معافی کو لازم پکڑو اور جو ہے وہ نیکی کا حکم دو۔ تو جب یہ آیت اس صحابی نے تلاوت کی، سیدنا عمر فاروق فوراً ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کانا وقافا عند کتاب اللہ، کانا وقافا عند کتاب اللہ۔ اور میں نے آپ کو شاید اس کی ایک اور مثال دی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے، کہ جب قرآن کریم کی آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جب یہ سورہ حجرات کی آیات اتری تو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ان کا اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اس بات پر ہوا کہ وفد بنو تمیم آیا، تو یا وفد عبد القیس تھا یا وفد بنو تمیم تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، واپس جانے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا کوئی امیر بنا دے جو ہمیں دین سکھائے، ہماری رہنمائی کرے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اقرا بن حابس کو بنا دو، سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا فلاں کو بنا دو۔ اس بات پہ ان کا اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر فرمانے لگے حضرت عمر فاروق کو کہ تم نے ہمیشہ میری مخالفت ہی کرنی ہوتی ہے، یعنی میں جب بھی کوئی رائے دیتا ہوں تم میرے مخالف رائے دیتے ہو۔ چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نرم دل تھے تو وہ رائے دیتے تھے جو نرمی پر مبنی ہوتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق تھوڑا دین کے معاملے میں بہت زیادہ، یعنی آپ سمجھ لے کہ غیرت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ تھوڑا سخت رائے دیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ میری مخالفت میں ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم میری مخالفت ہی کرتے رہتے ہو۔ اس پر ان کی آواز تھوڑی بلند ہوگی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ تو
تو جب یہ آیات اللہ کے نبی نے پڑھی تو ان کو لگا کہ شاید یہ ہمارے بارے میں آیات ہیں. تو جب یہ آیات سنی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اللہ کے نبی کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر کیا تم کہہ رہے ہو، تھوڑا اونچی آواز سے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف اور اہل سنہ کی یہ خوبی ہے کہ جب ان کو کوئی حق پیش کر دیتا ہے، اگرچہ وہ جتنے بھی اپنے موقف پر مضبوط ہوں، وہ اس سے رجوع کر لیتے ہیں اور حق کو قبول کر لیتے ہیں اور حق کے تابع ہو جاتے ہیں اور حق کے پاس رک جاتے ہیں. جبکہ مخالفین اہل باطل کبھی بھی ایسا نہیں، وہ اپنی خواہش کے پجاری ہیں، بلکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے اصولوں کو بدل لیتے ہیں. اپنی خواہشات کے پیچھے جو اصول بنائے ہوتے ہیں ان کو بھی بدل لیتے ہیں، ان میں بھی ترمیم کر لیتے ہیں. تو پھر وہ کتاب و سنت کے اندر کیا کسر چھوڑیں گے. مخالف پر قدرت پا لینے کے باوجود اس سے درگزر کرنے میں سب سے زیادہ آگے، یا اس شخص سے جس پر انہوں نے مخالف پر قدرت پائی ہے اس سے درگزر کرنے میں سب سے آگے. اگر کوئی مخالف ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، جس نے ان کو تکلیفیں دی ہوں، ان کو اذیتیں دی ہوں، تو وہ اس سے درگزر کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں اس سے. جبکہ مخالفین اگر آپ طرز عمل ان کا لیں، جیسے آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے ان کی خوبیوں کو، تو وہاں انشاءاللہ میں چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. تواضع میں سب سے آگے متواضع ہوتے ہیں. ان کے ہاں شہرت، نام اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی جو واقعی سنی ہے، جو غیرت مند سنی. ہوش گوئی، بد اخلاقی اور یہ ساری چیزیں ان سے وہ دور ہوتے ہیں اور دور رہنے کی، بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس اہل بدعت کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. جب وہ مخالف کے خلاف زبان کھولیں گے سب سے پہلے گالی نکالیں گے، سب سے پہلے تبرہ کریں گے، سب سے پہلے الزام تراشی اور اس کی ذاتی پرسنلی جو معاملات ہیں اس کو یہاں جمہور عوام کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی یا پھیلانے کی کوشش کریں گے، اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں. مخالف کو گالی گلوچ نہیں کرتے اور بلا وجہ کسی کے ساتھ استہزاء بھی نہیں کرتے، بلا وجہ کسی کے ساتھ استہزاء بھی نہیں کرتے. یعنی استہزاء جو ہوتا ہے نا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو تذلیل کرنا، یہ استہزاء جو ہے وہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی دین کے ساتھ استہزاء کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرتا ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے. یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو استہزاء جو ہے وہ ایک جائز استہزاء ہے، جو مخالف کا مہذب انداز میں اس کا استہزاء کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کو جو ہے وہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جہنم کا عذاب چکھو، تم بہت مکرم اور معزز ہو. جہنم کا عذاب چکھو، یہ جہنم کا جہنمیوں کا پیپ پیو، ان کا یہ خون اور ان کا پیپ جو جہنمیوں کی جسم سے نکلے گا ان کو پیش کیا جائے گا پیش پینے کے لیے، اور ساتھ کہا جائے گا ذوق انک حمیم، اور دوسری جگہ انک انت الکریم. اور مختلف الفاظ قرآن کریم کے اندر مستعمل ہوئے ہیں کہ تو بڑا معزز آدمی ہے، پیو ذرا، یہ تمہاری عزت افزائی ہو رہی ہے. تو اس طرح کا استہزاء شریعت کے اندر جائز ہے، جس کے اندر کسی دوسرے کی حد سے زیادہ تحقیر اور تذلیل نہ ہو. لیکن یہ جو استہزاء اہل باطل کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، ان کے ناموں کو بگاڑنا، ان کے القابات کو بگاڑنا اور یہ چیزیں، یہ اہل سنہ کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گی. گمراہ فرقوں کی علامات اور صفات، یہ ہمارے پاس دوسرا موضوع ہے. جن علامات سے اہل باطل پہچانے جاتے ہیں وہ بہت ساری علامات ہیں، لیکن ان میں سے ہم یہاں چند ایک کا اعداد و شمار کرتے ہیں. سب سے پہلے بعض کا بعض سے بغض رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. اہل باطل ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہی فرقے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. میں سن رہا تھا کہ یہ ہمارے جو سنی حضرات ہیں ان کے ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، یعنی جو بریلوی حضرات ہیں ان کے ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، کوئی پیر ہیں، پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، نقش بندی، آگے پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہ پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ مولانا خادم رضوی صاحب جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں. وہ بابا جی جو ویل چیئر پہ چلتے تھے، جنہوں نے کافی پاکستان میں جو ہے وہ ہلچل مچائی تھی. تو اب وہ
दोनों एक मकबा फिक्र के लोग हैं, दोनों एक ही मकबा फिक्र के लोग हैं। और वो जो पीर साहब हैं वो बाबा जी के बारे में लंगड़ा और पता नहीं क्या क्या सामने अपने अवाम के सामने स्टेज पर बैठकर वीडियो बन रही है और इतनी गलीज गालियां निकाल रहे हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाए। यानी कि आपस की उनकी बात हम कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ तो वो करते ही करते हैं, आपस में जब उनका कोई मसला बन जाए तो हदें पार कर जाते हैं। और ये सिर्फ इनकी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वरना वैसे तो आप देखें तो बहुत ज्यादा आपको इसकी मिसालें मिल जाएंगी। मुतज़िला के अंदर, अशायरा के अंदर, राफिजा के अंदर एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो उनके जो फिरके हैं इस्माइलिया और फुला आगे फिर वो यानी वो कोई ईरान से पढ़ा हुआ है तो उसका मौक़िफ़ दूसरे के खिलाफ और होगा, कोई बगदाद से पढ़ के आया है तो उसका मौक़िफ़ और होगा, और वो एक दूसरे के खिलाफ चैनल खोल के बैठ जाते हैं और वहां गालियां और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। ये यानी आलू सुन्ना के खिलाफ तो इनका इन्होंने महाज खोला ही हुआ है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी ये इंतहा को पहुंच जाते हैं, बल्कि सारी हुदूद क्रॉस कर जाते हैं। तो जब भी इनका या तो आपस में बुग़्ज़ में इंतहा है और फिर एक दूसरे को गालियां देते हैं, घटिया चीज़ों और घटिया असबाब की बुनियाद पर आपस में इख्तिलाफ इनका हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे इख्तिलाफात आपस में, कसरत से तफरकाबाजी, एक एक फिरके के आगे कई फिरके आपको नजर आएंगे, एक एक फिरके के आगे आपको कई फिरके नजर आएंगे। और यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे जो अहले सुन्नत के फिरके हैं, जो जमातें हैं, अकायद में वो मुख्तलिफ नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। यानी किसी सियासी मसले के अंदर या दुनियावी मसले के अंदर कोई इख्तिलाफ हो जाना ये एक और चीज़ है जो इज्तिहादी मसाइल हैं, अकायद के अंदर हमारा इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये जो बातिल फिरके हैं इनका अकायद के अंदर इख्तिलाफ है, अकायद इनकी हर एक दूसरे से मुख्तलिफ आपको नजर आएंगे। अगर आप ख्वारिज की बात करें तो ख्वारिज के अंदर आपको कई फिरके नजर आएंगे और हर फिरके का दूसरे से अकायद आपको मुख्तलिफ नजर आएंगे। मुतज़िला के अंदर चले जाएं आप जो है वो इसी तरह जो है वो अशायरा के अंदर चले जाएं, मातुरीदिया के अंदर चले जाएं, सूफिया के अंदर आप देख लें, सूफिया के अंदर सोर वर्दिया, चिश्तिया, कादरिया, फुना वर्दिया, ये वर्दिया, नीली वर्दी, काली वर्दी, सफेद वर्दी, ये ब्लैक वर्दी, फुला, ये जितने भी सारे वर्दिया बने हुए आप देख लें, हर एक का दूसरे के बारे में मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है और अकायद के अंदर आपको ज़मीन व आसमान का जैसे फ़र्क है इतना फासला नजर आएगा। चले एक तो कि बहुत सारा चीज़ें सेम हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर इख्तिलाफ नजर आएगा। ख्वाहिशात की इत्तिबा और आपस में एक दूसरे की तकफीर करना, ये चीज़ जो है मैंने पहले भी शायद जो इब्न अबील इज़्ज़ हनफी हैं, इब्न अबील इज़्ज़ ने शरह अक़ीदा तहाविया के अंदर ये इबारत नकल की है। वो कहते हैं कि अहले बातिल की अलामात में से सबसे बड़ी अलामत एक दूसरे की तकफीर करना है। अहले बातिल की अलामात में से एक सबसे बड़ी अलामत एक दूसरे की तकफीर करना है, एक दूसरे पर कुफर के फतवे, मुखालिफिन पर तो लगाते ही लगाते हैं, आपस में एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी निशानी है। जबकि अहले सुन्नत जो वाकई अहले सुन्नत हैं, जो सही मानों में किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, तो जल्दी से एक दूसरे पर कुफर के फतवे नहीं लगाते। इल्ला के कुछ जाहिल आदमी है जो जहालत का जो है वो एक आप समझ लें कि मशकीज़ा है, वो शख्स, वो तो साफ ज़ाहिर है कि उसको पता ही नहीं किसी चीज़ का। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ उलमा अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे एक दूसरे की तकफीर नहीं करते, बल्कि मुखालिफ की भी तकफीर नहीं करते बिला दलील, मुखालिफ की भी अहले सुन्नत तकफीर नहीं करते बिला दलील। मुतशाबे की पैरवी करना और इस बारे में इश्कालात पैदा करना और इस बारे में लोगों के अंदर इश्कालात पैदा करना, मुतशाबे आयात को लेकर, मुतशाबे अहादीस को लेकर उसके हवाले से इश्कालात उठाना और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फ़अम्मा लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना, कि जिन लोगों के दिल के अंदर कजरवी है, टेढ़ापन है, वो मुतशाबे की पैरवी करते हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना, कि फितने की तलाश में, फितना बर्पा करने के लिए मुतशाबे की पैरवी करते हैं। और ये बहुत बड़ी निशानी है और ये तकरीबन आपको ये निशानी जो है ना, ये सेम तमाम अहले बातिल के अंदर आपको मिलेगी। ये निशानी एक ऐसी है, कुछ इनके अंदर सेम है सारी चीजें, उनमें से एक ये है मुतशाबे की पैरवी करना। यानी
ایک محکم آیت کو چھوڑ کر متشابہ آیت کو لے لینا، محکم دلیل کو چھوڑ کر مشکل حدیث جن کا آپس میں تعارض ہو ان کو لا کے پیش کر دینا، یا حدیث کا ایک جز لے لینا جہاں تفصیل ہے اس کو چھوڑ دینا۔ اہل سنہ والجماعت سے بغض رکھنا، اس میں تو حد ہے ان کی، اہل سنہ والجماعت سے بغض رکھنا اس میں تو انتہا کر دیتے ہیں جب بغض اور حسد میں آتے ہیں، اور ان سے لوگوں کو متنفر کرنا، برے برے القابات سے نوازنا، کبھی کہیں گے یہ وہابی ہیں، کبھی کچھ کہیں گے، یعنی مختلف قسم کے القابات دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو متنفر کریں، لوگوں کو یہ القابات سنا کر متنفر کریں کہ ان کے قریب نہ جاؤ، یہ وہابی ہوتے ہیں، یہ تو یہ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹی اور من گھڑت روایات کا سہارا لینا، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہمیشہ اہل باطل استدلال کریں گے جھوٹی من گھڑت روایات سے۔ اس کی میرے خیال میں ہم کہیں کہ اس مسئلے کے اندر اہل بدعت جو ہیں وہ بیچارے ہوتے ہیں، اہل بدعت اور جو گمراہ ہیں یہ بیچارے ہوتے ہیں۔ بیچارے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح احادیث کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، ان کو من گھڑت روایات کے اندر وہ قصے کہانیاں رلانے والی اور پریشان کرنے والے قصے کہانیاں، اس طرح کی چیزیں ان کو جس کے اندر لوگ واہ واہ کریں، آہا کریں، شہرت کے طالب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے من گھڑت قسم کی روایات اور قصے کہانیاں لا کے لوگوں کو سناتے ہیں، اچھا خاصا مسالہ وغیرہ لگا کر لوگوں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور اکثر من گھڑت روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر قرآن کی تفسیر کریں گے کسی آیت کی تو من گھڑت روایات کا سہارا لیں گے، اگر کسی حدیث کی تفسیر کریں گے تو من گھڑت روایات کا سہارا لیں گے، واز کریں گے، تقریر کریں گے، من گھڑت روایات کا سہارا لیں گے۔ کچھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا بچھونا ہی موضوع من گھڑت روایات کس سے کہانیاں ہوتی۔ آپ اگر ان کی تقاریر، ان کے واز، ان کے خطبے، ان کی کتابیں پڑھیں، آپ اس کے اندر اکثر من گھڑت ایسے لگے گا جیسے جان بوجھ کر یہ اس طرح کی روایات کو لا رہے ہیں۔ اور اگر پوچھ لو ان سے کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے اور صحیح حدیث کی شروط کیا ہیں، تو آپ کو شاید ہی کوئی چیدہ بندے نظر آئیں گے جن کو یہ پتا ہو کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے۔ جن کو یہ پتا نہیں کہ صحیح حدیث کی شروط کیا ہے اور محدثین کے ہاں صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، وہ بندے کو کیا لگے حدیث موضوع ہو، من گھڑت ہو، ضعیف ہو، جو بھی ہو، اس کے سامنے تو بس یہ لکھا ہونا چاہیے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جیسے وہ فیس بک کی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے الفاظ لکھ کر نیچے کہتے ہیں متفق علیہ، بخاری مسلم میں لو۔ اور کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے یہ حدیث اللہ کے نبی صاحب نے یوں فرمایا، اور نیچے لکھا ہوتا ہے الموضوعات، کتاب الموضوعات، امام ابن الجوزی کی کتاب جو من گھڑت حدیثوں کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا ہوتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ من گھڑت حدیث کے بارے میں کتاب ہے، کہتے ہیں الموضوعات میں ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے اور حدیث یہ ہے۔ موضوعات کا مطلب ہی کیا ہے اس کو یہ پتہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، زیادہ نیچے لکھتا ہے الموضوعات ابن الجوزی، اور حدیث من گھڑت ہے۔ ان قصص اور واقعات کی تصدیق کرنا جن کی نہ تو عقل تصدیق کرتی ہو اور نہ ان پر کوئی دلیل اور حجت قائم اور ثابت ہو، یہ آپ جانتے ہیں، واضح ہے، یہ چیز واضح ہے کہ ایسے ایسے قصے کہانیاں سنائیں گے آپ حیران ہو جائیں۔ اچھا، ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کیا تھا، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ پوسٹ تھی، اور اس کے اندر ان کی حالات زندگی پر کتاب تھی، اور اس کتاب اردو میں کتاب ہے، اس کتاب کے ٹیکسٹ کے اندر اس کے ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے، اس کے اندر دائرہ لگا کے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کو دستگیر کیوں کہتے ہیں۔ آپ ذرا سنیے، پیر عبد القادر جیلانی کو دستگیر کیوں کہتے ہیں۔ نیچے تفصیل لکھی ہوئی ہے، وجہ تسمیہ، عنوان ہے وجہ تسمیہ دستگیر، کہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ نیچے لکھتے ہیں کلا و حاشا والعیاذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف نقل کرنے کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، وگرنہ ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ پیر عبد القادر جیلانی
اور نبی علیہ اور اللہ تعالیٰ، نبی نہیں، پیر عبد القادر جیلانی اور اللہ تعالیٰ جنت کی سیر کر رہے تھے اور نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھسل کے گر گیا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسل کر گرنے لگا، تو پیر عبد القادر جیلانی نے ہاتھ کا سہارا دے کر اللہ تعالیٰ کو بچا لیا۔ اللہ نے کہا جاؤ آج کے بعد تم دستگیر ہو، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور یہ جناب پیر عبد القادر جیلانی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ مجھے بتائیے یا کیا یہ کفر نہیں؟ اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام غالب آ گئے، یہ یہود کی کتابوں کے اندر ہے، جیسے ہم پڑھیں گے اس طرح کی عبارتیں میں نقل کروں گا انشاءاللہ۔ اور مجھے بتائیے کہ ان لوگوں نے کیا کسر چھوڑی ہے یہودیوں سے کم کیا؟ یہ کیا کم انہوں نے کمی کی کہ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیلے کے چھلکے سے گرنے لگا، اس کا مطلب اللہ کا جسم ہے جیسے بندے کا جسم ہے، یہ تو مجسمہ کا عقیدہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت کرتے ہیں بندے کی طرح۔ اس سے ایک تو یہ کفر ہے، اور اس سے بڑا کفر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے نعوذ باللہ کیلے کے چھلکے سے، اور لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا، یہ لکھا ہوا ہے ساتھ، اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ نیچے کیلے کا چھلکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گرنے لگا اور پیر عبد القادر جیلانی نے بچا لیا۔ مجھے بتائیے کہ اس کی عقل بھی تصدیق کرتی ہے؟ اور ایک مولوی صاحب ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اور وہ تو مشکل کی کشا بھی کہتے ہیں وہ جو گھوڑے پر سواری پر سوار ہونے کا وقت ہوتا ہے نا، آپ پائیدان پہ پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں نا، جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ آپ تصور کریں ذرا، آپ تصور کریں اس طرح کے واقعات۔ وہ جو پیر عبد القادر جیلانی کا روح کا تھیلا، ان کے دھوبی کی جو ہے وہ فرشتے نے جان قبض کر لی، ملک الموت نے، تو کہتے ہیں کسی نے جا کے بتایا پیر عبد القادر جیلانی کو کہ آپ کے دھوبی کی جو روح قبض کر لی ہے اسرائیل نے یا ملک الموت نے، تو وہ بھاگے پیچھے، آسمان میں داخل ہو رہا تھا اسرائیل روحوں والا تھیلا لے کے، انہوں نے اسے پکڑ کے سارا الٹا دیا اور سب زندہ ہو گئے، نعرہ تکبیر، اور سارے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ اس بات پہ سارے عقل باندھ کے پاگل بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات کیا کر رہا ہے۔ کیا نعوذ باللہ فرشتے اتنے کمزور ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی ان سے تھیلا چھین لے روحوں والا، اور پھر وہ تھیلے میں ڈالی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امر ویفعلون ما یؤمر، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ ان قصص اور واقعات کی تصدیق کرتے ہیں جن کی نہ تو عقل تصدیق کرتی ہے، نہ ان پر کوئی دلیل اور حجت قائم ہوتی ہے۔ سنت نبویہ کا اہتمام نہ کرنا، سنت نبویہ کا عدم اہتمام یہ اہل بدعت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی سنت پہ عمل کر رہا ہو نا تو کہیں گے یہ وہابی ہے، دیکھو شلوار کتنی اوپر کی ہوئی ہے ٹخنوں سے، دیکھو یہ شلواریں اوپر رکھتے ہیں، داڑیاں اتنی لمبی رکھتے ہیں، یہ فلاں ایسا کرتے ہیں، تانے دیں گے۔ سنت پر عمل کرنے والے کو اگر مسواک کر رہا ہے کوئی تو اتنی لمبی مسواک پکڑی ہوئی ہے جیسے جو ہے وہ آپ نے کوئی چھت کے نیچے بانس لگانا ہو، مطلب اس طرح کی تانے اور اس طرح کی باتیں کریں گے کیونکہ خود وہ سنت سے کوسوں دور ہے، اور جب آپ سنت بیان کریں گے ان کو تو ان کو چڑ لگے گی اس سے۔ اس وجہ سے یہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا غالباً قول میں نقل کروں گا، وہ فرماتے ہیں کہ جس قدر آدمی بدعت میں داخل ہوتا ہے اس قدر سنت سے دور ہوتا جاتا ہے، جس قدر آدمی بدعات اور خرافات میں داخل ہوتا جاتا ہے اس قدر بقدر اتنا وہ سنت سے بھی دور ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ سنت کا نام و نشان بھی اس کے اندر نہیں رہ چکا ہوتا۔ ہر چیز کے اندر بدعت، ہر چیز کے اندر بدعت، وضو کرنے کے طریقوں کے اندر بدعت، نماز کے اندر بدعت، پانی پینے کے اندر بدعت، سونے کے طریقوں کے اندر بدعت، علاج معالجے کے اندر بدعت آپ کو سنائیں گے، بدعات اور یہ چیزیں، استنجا کرنے کا طریقہ، فلاں چیز کا طریقہ، ہر چیز کے طریقے بدعات پر مبنی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اہل بدعت کو، اہل باطل کو پہچان سکتے ہیں، اور یہ آپ کو تقریباً یہ جو نشانیاں اور علامات ہیں یہ تقریباً مساوی سب کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، برابر سب کے اندر، ساری تو نہیں لیکن اکثر آپ کو ان کے اندر نظر آئیں گے۔ آپ خوارج کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ معتزلہ کو دیکھ لیں، آپ رافضہ کو دیکھ لیں، آپ صوفیہ کو دیکھ لیں، جتنے ان کے فرقے ہیں، سہروردی، قادری، چشتی،
اور جو ہے وہ نقش بندی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیفی، اور اس کے بعد یہ جو طوطی، اور یہ نئے نئے فرقے آ رہے ہیں، نام سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری آج کا موضوع ہے وہ ہے علم الادیان قرآن کریم کی روشنی میں، یا قرآن کریم کے اندر سے علم الادیان۔ قرآن کریم ہم نے پہلے لیکچر میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم نے ہمیں علم الادیان کے اصول بتائے کہ آپ نے تقابل ادیان پر کیسے بحث کرنی ہے۔ تقابل ادیان پر اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو کیسے پڑھے، قرآن نے ہمیں بنیادی اصول بتائے، جیسے میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ قرآن کریم آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام منزل من اللہ ہے اور رشد و ہدایت کا منبع ہے، اور یہ دعوت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے گزشتہ ادیان کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کو دعوت دینے کے وسائل میں ایک بہت بڑا وسیلہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے جو قرآن کریم کے اندر عقائد اور نظریات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے، آپ اس چیز کو ذکر کریں۔ اہل باطل کے باطل اور اس کے بطلان کی وجوہات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ حق کو اس کی نمایاں خوبیوں کے سمیت اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل باطل کے باطل عقائد کو ذکر کیا ہے، اس کا مضبوط ترین دلائل کے ساتھ بطلان بھی کیا ہے، اس کے باطل ہونے کو واضح کیا ہے کہ یہود کا یہ عقیدہ باطل کیوں ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ نصارہ کا یہ عقیدہ ہے اور باطل کیوں ہے، باطل ہے اور باطل کیوں ہے۔ پھر حق کو بیان کیا اور حق کی نمایاں خوبیاں بھی ذکر کی کہ یہ حق ہے، دین اسلام ہے، اس کی خوبیاں یہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذہن کھل جاتا ہے، اور جن لوگوں کے ذہن تقلید سے بندھے ہوئے ہیں، جہالت اور خواہشات جو ہے اس سے بند ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں سے کھل جاتے ہیں کہ جب آپ اپنے مخالف کا، اہل باطل کے باطل نظریات کو پیش کریں، اس کے بطلان کو واضح کریں قوی اور مضبوط دلائل کے ساتھ، کمزور دلائل کے ساتھ نہیں، مضبوط دلائل کے ساتھ۔ اس کے بعد جو لوگ جن کے دماغ بندے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کھل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں واقعی بات تو ٹھیک ہے، اس نے بطلان بیان کر دیا اور حق کو بیان کر دیا ہے اور حق کی خوبیاں بھی بیان کی۔ اب ہر ایک کو سامنے ہے، اب جس کو چاہے وہ اختیار کر لے، آپشن موجود ہے اس کے سامنے۔ قرآن کریم میں ادیان کے حوالے سے مختلف اعتبار سے کئی ایک چیزیں موجود ہیں، جن میں چند ایک ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان تمام ادیان کو ذکر کر دیا جن پر نزول قرآن کے وقت تک لوگ چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ان ادیان کو ذکر کر دیا جن پر مختلف زمانوں میں ادوار میں لوگ چلتے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے کہا، والذین ہادوا یہودی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے، بے دین ہوئے، والنصارى اور جو نصارہ ہیں اور جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم، اللہ بے شک وہ یفصل فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز، علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 7۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے صابئین کا ذکر کیا۔ صابئین کون ہیں، اس کے اندر اختلاف ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا کے خالق اور اس پر اس کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس سے کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرکین مراد ہیں۔ مختلف اس کے اندر اقوال ہیں۔ المہم کچھ نے کہا کہ ایسے لوگ جن کا کوئی دین بھی نہ ہو، جیسے کہ ملحدین ہیں، ایتھیسٹ وغیرہ، اس طرح کے جو لوگ ہیں، اور کچھ اور بھی اقوال اس کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں آئیں گی۔ والنصارى اور نصارہ اور مجوسی اور مشرکین، سب کو تو اللہ نے ذکر کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب، اور اللہ ہی قیامت کو فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل کا کون، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ مذکورہ والا آیت سے معلوم ہوا کہ بشریت میں جتنے بھی ادیان رائج ہیں وہ اس آیت سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں اشارتاً ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نشاندہی کی یہ ادیان ہیں جن پر لوگ چلتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ علیحدہ ان ادیان کے باطل عقائد کو ذکر کیا اور ان کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ تو الگ الگ ادیان ہیں،
یہود ہیں، نصارہ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن میرے انبیاء اور رسل جو ہیں وہ ان میں سے کوئی تعلق نہیں لیتے، نہ یہود کے ساتھ ہے نہ نصارہ کے ساتھ ہے، بلکہ وہ ایک ہی دین پر تھے، دین اسلام پر تھے، ملت ابراہیم پر تھے، سارے کا سب کا دین ایک تھا، اور وہ دین اسلام اور اللہ کی توحید تھی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسولوں میں سے رسول مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف انہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر میں ہی حقیقی معبود برحق ہوں، تو میری عبادت کرو۔ توحید انبیاء کی دعوت تھی، اور دین اسلام تمام انبیاء کا مشترکہ دین تھا، سب اس دین پر قائم اور دائم، اور یہ مشترکہ دین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کردہ شریعت کو ذکر کیا، اللہ نے کیسے کیسے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آغاز میں احکامات دیے، واقیم الصلاۃ لذکری، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، یہ ساری شریعتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 سے 16 تک جو ہے اختصار کے ساتھ ذکر کیا، اور جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں ان چیزوں کا آپ کو ذکر ملے گا۔ بنی اسرائیل کے حق اور توحید سے انحراف کرنے اور ان کے کفر اور تحریف کو جو انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ جو ٹیڑھا کرتے ہیں، جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب جو ان کو دی گئی ہے، لِتَحْسَبُوهُ من الکتاب، تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو کہ یہ منزل من اللہ ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ یہ کتاب میں سے نہیں ہے، اللہ کی طرف نازل کردہ نہیں، یہ تو ان کی اپنی تحریف شدہ چیزیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، وما ہوا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں، یہ بھول کر نہیں کر رہے، یہ عمدن جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو میں ایک مثال دی ہے، وگرنہ قرآن کریم کے اندر اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گمراہ عقائد کو ذکر کیا، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، کتاب کو بدل دیتے ہیں، اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ قرآن کریم کے اندر، جو کہ منہ بولتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ ان لوگوں نے یہ جرائم کیے اور ان کے اندر یہ باتیں نظر آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے بعد نصارہ کا ذکر کیا، ان کی عقائد اور انحراف کو ذکر کیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق الوہیت کا دعویٰ، ان کو ابن اللہ ہونے کا دعویٰ ان کے بارے میں، اور ان کو سولی دیے جانے کا دعویٰ، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تینوں میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں کوئی بھی الہ معبود مگر وہی ایک الہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ لوگ باز نہ آئیں، اما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو البتہ ضرور پہنچے گا، چھوئے گا ان لوگ جو نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کو ذکر کیا، اور بھی سولی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، اللہ ماتا ہے کہ نہیں، لیکن بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ جی، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا ذکر کرنے کے بعد ان کے اصول کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہاں سے یہ عقائد لیے۔ میں نے پہلے دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ اکثر، بلکہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اکثر جو گمراہ فرقوں کے اندر جو اسلامی فرقے ہیں، جو اسلامی فرقے ہیں نا، مطلب ہمارے پاس مسلمانوں کے اندر، ان کے اندر جو باطل نظریات ہیں انہوں نے یہود و نصارہ سے اور گزشتہ ادیان سے لیے، جیسے کہ یہود ہیں، اس کے علاوہ دیگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کے یہ جو عقائد اور نظریات ہیں یہ اصل کہاں سے لیے گئے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا ذکر کرنے کے بعد ان کے اصول یعنی کہاں سے انہوں نے لیے، انہوں نے ان کو ذکر کیا کہ یہ گزشتہ کفار سے لیے ہوئے، جیسے فرائنہ ہیں، فرعون، فرائنہ فرعون کی جمع ہے، یعنی جو مصر میں تھے، یونان، رومان وغیرہ، رومن جو طاقتیں تھیں ان سے انہوں نے لیے، رومیوں سے، رومان سے، یہ ان سے ماخوذ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو یونان اور رومان ہے، یہاں فلاسفہ، یہ فلاسفہ کے عقائد اور نظریات گمراہ، اور ان کی وجہ سے تو متکلمین اور یہ سارے لوگ گمراہ ہوئے، یہ فلسفے کی وجہ سے جب اس کے ترجمے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ،
اور کہا یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ذالک قولهم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں، یضاہئون قول الذین کفروا، یضاہئون یہ اصل میں مشابہت کر رہے ہیں کن لوگوں کی، قول الذین کفروا، ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں مارے قتل کرے، کدھر بہکائے جاتے ہیں، کہاں یہ بہکائے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ اشارہ کیا ہے یضاہئون، یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں کن سے، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، یعنی انہوں نے جو پہلے کفار ہیں ان سے یہ باتیں ساری کی ہیں۔ اور آج کل کے ہمارے جو مسلمان نام نہاد ہیں وہ یہود و نصارہ سے اور ہندوز ان چیزوں ان سے لیتے ہیں، انہوں نے آگے ان سے لی جو فلاسفہ اور وہ لوگ ہیں۔ ساتویں چیز، اسی طرح قرآن کریم میں بت پرستوں کا ذکر بھی متعدد مقامات پہ ہوا ہے، ان کی عبادت اور ان کے بتوں کو ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بطلان پر عقلی اور نقلی دلائل قائم کیے گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ان کی قوموں کے ساتھ ہونے والے مناظروں اور فریقین کے دلائل کو ذکر کیا گیا، کیسے ان سے آپ نے بات کرنی ہے مخالفین سے، حق و باطل کے مابین تقابل کیا گیا تاکہ عقل کے لیے تقابل اور موازنے کا میدان مزید وسیع ہو جائے، تاکہ عقل کے لیے تقابل اور موازنے کا، آپس میں موازنہ کرنے کا میدان مزید وسیع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 اور 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں ان کو جنہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اور حال یہ ہے کہ وہ تو بیچارے خود پیدا کیے گئے، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، کہ نہ تو یہ ان کی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ یہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو جو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے۔ اس طرح کے بے شمار جو تقابلی دلائل ہیں وہ موجود ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ اس کے اندر اصول الدعوہ کے اندر بھی پڑھے تھے، تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آخری چیز یہاں میں نے ذکر کی ہے، ملحدین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرعون کا، اور اسی طرح دیگر جو جیسے وہ تھے، کیا ان کو کہتے ہیں، جو خالق اور اس کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، جو زمانے اور حوادثات زمانہ کی طرف نسبت کرنے والے ہیں، یہلکنا الا الدہر، کہتے ہیں ہمیں زمانے نے ہلاک کیا ہے، زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ان لوگوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے، تو یہ 10ویں چیز ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔